औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जो अहम मुद्दा लेकर हम आपके सामने हाजिर खिदमत है वो मुद्दा है परेशानी, स्ट्रेस या डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं। और अगर आज के डेट में हम देखें तो सर्वे हमें ये बताता है कि जितने लोग किसी दूसरी बीमारी की वजह से, कोई फैटल डिजीज़ होती है उसकी वजह से नहीं मरते हैं, उससे कई ज़्यादा लोग आज खुदकुशी की वजह से मरते हैं। और अगर हम गौर से देखें तो खुदकुशी स्ट्रेस की वजह से ही जन्म लेती हैं। और लगभग हर खराफात, जितनी भी समाज में बुराइयां हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लिए स्ट्रेस का एक अहम रोल होता है। दोस्तों, ये स्ट्रेस आता कहाँ से है और इसका इलाज मुमकिन है या नहीं है, इसको कैसे अपनी ज़िंदगी से दूर किया जाए, तो इन खास बातों पर आज हम ये वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं। सबसे पहले हमें ये बात गौर से अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि जो स्ट्रेस है, परेशानी है, टेंशन है, ये कोई फिजिकल कंडीशन नहीं है, इसका आपकी बॉडी के साथ कोई वास्ता नहीं है। ये सभी कैफियत जो है ये आपके माइंड के साथ ताल्लुक़ रखती हैं और ये हमारे माइंड से ही जन्म लेती हैं। तो इसके क्या क्या वजूहात हो सकते हैं, उन वजूहात पर थोड़ा बात करेंगे और उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, साथ साथ में उन पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें एक बात को जानना चाहिए और मानना चाहिए कि एक होता है कि इंसान का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अब सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? एक इंसान फितरी तौर पर कुछ चीज़ों का कंट्रोल उसके हाथ में होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका उसके पास कंट्रोल नहीं होता है। अब बात करें कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में हमारी बात करना, हम कैसे बात करेंगे, हम क्या देखेंगे, हम क्या खाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे बीमार पड़ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। गैस का दाम बढ़ना, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना, मौसम खराब होना या किसी बीमारी का फूटना जैसे कोविड-19 आया, तो इन सभी चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। और ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे मौके हो सकते हैं जिनमें हमारा जोर नहीं चलता है। इसको अगर हम कहें तो इसको हम सर्कल ऑफ कंसर्न कहते हैं। और अक्सर हम लोग एक गलती कर लेते हैं कि हम अपने हद इख्तियार में जो चीज़ें हैं उनको हम नहीं बदलते, बल्कि हम उन चीज़ों को लेकर परेशान हैं जो चीज़ें हमारे हाथ में बदलना पॉसिबल नहीं है, जिन चीज़ों को हम नहीं बदल सकते। तो इससे जाहिर सी बात है, इससे मेंटल डिप्रेशन आ जाता है। यही स्ट्रेस है, यही टेंशन है। यानी एक इंसान अगर बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है, उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है। वो उसमें डॉक्टर के पास जा सकता है, वहाँ से मेडिसिन ला सकता है, परहेज कर सकता है, लेकिन उस बीमारी को ठीक करने पर उसका जोर नहीं है। उसकी बीमारी ठीक करने में जो सबसे ज़्यादा रोल है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ग्रामी का है। तो हमें अपने हद इख्तियार से बाहर कदम नहीं रखना है। जो ही हम अपने हद इख्तियार से बाहर कदम रखते हैं तो वहाँ पर हमें स्ट्रेस
وہاں پر ہمیں پریشانیاں، وہاں پر ہمیں ٹینشن گھیر لیتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے، ہماری زندگی کیا ہے اور ہماری زندگی کی تعمیر کیسے ہوتی ہے، یہ آج سائنٹیفکلی پروو ہو چکا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے، ہمارا جو رہن سہن ہے، اس میں ہماری سوچ کا بہت بڑا تعلق ہے۔ جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک کہانی یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کہانی سے ہمیں سیکھ مل جائے گی۔ ایک کسان تھا اور اس کسان کے پاس ایک گھوڑا تھا، جس گھوڑے پر وہ اپنا سامان، اپنی سبزیاں شہر لے جاتا تھا اور شہر لے جا کے ان سبزیوں کو بیچتا تھا اور اپنے گھر کا گزر بسر کرتا تھا۔ اور لوگ بھی اس گھوڑے کو دیکھ کر ہمیشہ تعریفیں کرتے اور کسان کو بولتے تھے کہ آپ کے پاس یہ گھوڑا ہے، اس گھوڑے کی وجہ سے آپ کی روزی روٹی چل رہی ہے، تو بڑا اچھا جانور آپ نے پال کے رکھا ہے، اسی سے آپ کا گزارا چلتا ہے۔ تو وہ زمیندار نے کہا کہ یہ بھی اللہ کی مرضی ہے اور یہ میرے لیے بہتر ہی ہے۔ کچھ دن بعد اچانک سے وہ گھوڑا بھاگ گیا۔ گھوڑا بھاگ گیا تو وہی لوگ اس زمیندار کے پاس آنے لگے اور اس کے ساتھ سمپیتھی، ہمدردی جتانے لگے کہ دیکھو بھائی صاحب، آپ کے پاس وہ گھوڑا تھا اور وہ گھوڑا بھی بھاگ گیا، اب آپ کیا کرو گے؟ اب آپ کی زندگی کیسے چلے گی؟ اب یہ سبزیاں شہر کیسے لے جاؤ گے؟ تو اس پرسن نے پھر سے یہی لائن بولی کہ یہ بھی میرے لیے اچھا ہے، اس میں بھی میرے لیے کوئی بلائی ہوگی۔ تو بالکل 2 یا 3 دن کے بعد یہ گھوڑا واپس آ گیا اور اپنے ساتھ جنگل سے اور 3 گھوڑوں کو اپنے ساتھ لے کے آ گیا۔ جب یہ گھوڑے اس کسان کے گھر پر پہنچے، اب وہ 4 گھوڑوں کا مالک بن گیا۔ تو وہ لوگ پھر سے آنے لگے اور کسان سے بولنے لگے کہ بھیا آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کا گھوڑا وفادار نکلا اور اپنے ساتھ اور 3 گھوڑوں کو لے کر آیا۔ اب بھی اس انسان کے زبان پر یہی الفاظ تھے کہ جو بھی اللہ میرے ساتھ کرتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے، میرے ساتھ تو بہت اچھا ہوا۔ لیکن کچھ دن بعد کسان کا بیٹا اس جنگلی گھوڑے کو، جو جنگل سے گھوڑے آئے تھے ان میں سے ایک گھوڑے کو ٹرین کرنے کے لیے نکالتا ہے، اور جو ہی وہ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے تو جنگلی گھوڑا بڑا ہی خطرناک ٹائپ کا تھا، تو اس نے ایک دم سے زمیندار کے بیٹے کو گرا دیا اور زمیندار کے بیٹے کا پیر ٹوٹ گیا۔ اب وہ لوگ پھر سے آنے لگے، کہا کہ زمیندار صاحب آپ کے ساتھ بہت برا ہوا، آپ کے بیٹے کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ تو زمیندار صاحب کے زبان پر پھر سے یہی لائن تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے بھلے کے لیے ہو رہا ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اس پر جتنے بھی گاؤں والے تھے سبھی گاؤں والے ہنسنے لگے اور سبھی گاؤں والے سوچنے لگے کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے، بیٹے کا پاؤں ٹوٹ گیا اور یہ اس میں بھی بولتا ہے کہ یہ اچھا ہوا، تو کیا اچھا ہوا؟ آنے والے 4 دن کے بعد وہاں پر سرکار کی طرف سے کچھ لوگ آ گئے جن کو بیگار کے لیے کچھ لوگوں کو لے کر جانا تھا۔ بیگار ہوتا ہے کہ پہلے سرکار لوگوں کو لے جا کے ان سے کام لیتے تھے اور مفت میں ان سے کام لیا جاتا تھا، اور بیگار پر جو جاتا تھا اس کے واپس آنے کے چانسز بہت کم ہوا کرتے تھے۔ تو وہ سپاہی گاؤں میں آ گئے اور جتنے بھی جوان وہاں سے تھے ان سبھی کو اپنے ساتھ اٹھانے لگے، اور جو ہی وہ زمیندار کے گھر پر پہنچے تو انہوں نے اندر زمیندار کے بیٹے کو دیکھا، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بندہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو
پیر ٹوٹا ہوا ہے۔ ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے جن کے کندھوں پر ہم بوجھ کو ادھر سے ادھر لے کر جا سکیں، لیکن یہ بندہ تو بوجھ اٹھانے کے لائق ہی نہیں ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ اب زمیندار پھر سے وہی بات بول رہا ہے کہ جو کچھ ہوا اچھے کے لیے ہوا، اور جو کچھ ہو رہا ہے سب اچھے کے لیے ہو رہا ہے۔ اب گاؤں والوں کی سمجھ میں یہ بات آنے لگی کہ واقعی طور یہ بات سچ ہے کہ جو کچھ آج تک اس زمیندار کے ساتھ ہوا وہ تو بہتر ہوا۔ لیکن دوستو، یہاں پر سیکھنے والی بات کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک انفارمیشن ہے۔ یہاں پر ہم اپنے لمیٹڈ دائرے کے اندر سوچتے ہیں، اور ہم اس دائرے سے باہر جو ہمارے ساتھ نیکسٹ سٹیپ ہونے والا ہے، اس نیکسٹ سٹیپ کو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ اسی لیے ہم لوگ پیشنس نہیں رکھ پاتے۔ ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں آپ کا لاس ہو گیا یا آپ کا کوئی تھوڑا سا نقصان ہو گیا، آپ پیشنس نہیں رکھ پاتے، ہم اس کو اینڈ رزلٹ ماننے لگ جاتے ہیں۔ اور یہی ریزن ہے کہ ہمیں سٹرس آنے لگتا ہے۔ دنیا کا ایک نظام بنا ہوا ہے، جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہی ہے۔ لیکن اکثر جب ہمارے ساتھ ہمارا کوئی کلوز ریلیٹو اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم جلدی سے اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے کہ یہ نان ریورسیبل پروسیس ہے۔ کچھ لوگ تو 4 5 6 سال 10 سال کسی ایک بندے کے اس دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے سٹرس میں رہتے ہیں۔ تو اگر کل ملا کر بات کریں تو سٹرس جو آتا ہے یہ پیشنس کی کمی کی وجہ سے آتا ہے۔ ہمیں پیشنس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، ہمیں صبر کو اپنا ہتھیار بنانا چاہیے، اور ہر حال میں ہمیں اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک بہت ہی زبردست پلانر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی اپنے کسی بندے کے ساتھ برا کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن ہم لوگ اکثر پیشنس کھو دیتے ہیں۔ آپ کو بہت ساری ایسے واقعات آپ کو یاد ہوں گے جن کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ برا ہوا، لیکن ٹائم کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے وہی چیزیں آپ کے لیے کارگر ثابت ہوئی۔ تو دوستو، یہاں پر ہمیں ایک بات کی اشد ضرورت ہے کہ جب تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی پر اپنا توکل پورا دل سے توکل کھڑا نہیں کرتے، تب تک ہمیں پریشانی، سٹرس، ٹینشن، ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرا ایسا ماننا ہے، جیسا کہ میں نے آج تک دیکھا ہے، کہ ہمیں اپنے حد اختیار میں جو کام ہے ان کو بخوبی انجام دینا چاہیے۔ اس کے بعد جو بھی حالات درپیش ہیں ان حالات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے سپرد کرنا ہے، اور خود کو ہمیشہ ٹینشن سے دور رکھنا ہے، کیونکہ نا امیدی کفر ہے۔ نا امید وہ ہوتا ہے جس کا خدا نہیں ہوتا، جس کا خدا ہوتا ہے وہ کبھی نا امید ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے دنیا میں دیکھا گیا ہے جو لوگ پورا دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، ہر حال میں بھروسہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھائی آئے تو بھی اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ برا ہو تو بھی اللہ کے ذات پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، ایسے لوگ زندگی کو بڑے مزے کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے دماغ سے سٹرس کو باہر نکالیے، ٹینشن کو دور کیجیے، اور اپنے توکل کی رسی جو ہوتی ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھ کے رکھیے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے
جو حالات آج آپ کو ہو سکتا ہے ایسے لگ رہے ہیں کہ آپ کے حق میں نہیں ہے، آنے والے ٹائم میں آپ دیکھو گے کہ یہ چیز میں آپ کا بلا تھا، اور انشاءاللہ آپ کا بلا ہوگا۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔